अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर लोग तो मतलब ये नहीं मैं कहता, लेकिन अमूमन रूखे होते हैं। लै लेना सवेरे लै लेना, तीन शाम ਨੂੰ लै लेना, सो जाना, जल्दी छोड़ लेना, ए खा लेना, ए खा लेना। तो फिर ये शायरी की तरफ आना कोई अजीब सी बात लगती है। ये कैसे ये हादसा हुआ? जी कि कुआं चल रहा है मगर खेत सूखे पड़े हैं, न आहा, फसलें न खिरमन न दाना, न शाखों की बाहें न फूलों के मुखड़े, न कलियों के माथे, आहा, न रुत की जवानी, ओए होए। गुजरता है क्यारों के प्यासे किनारों। मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे शायर ऐसे भी हैं हमारे जो ख़वातीन को शायरा बाकायदा बनाते हैं, उनको शेर लिख के देते हैं, उनको पूरी पूरी गज़लें लिख के देते हैं और वो अपने नाम से उसको सुनाती हैं। और हाँ वो हैं अक्सर हमारे दोस्तों में भी आते हैं। और ओके, आपको जो हुकूमती एजाज़ मिला, ये किस वजह से मिला? आपको किताबों पे मिला, शायरी पे मिला, या आपको डॉक्टरी की वजह से मिला? नहीं ये मुझे अदब की वजह से अदब मिला की है, वजह। मुझे तमगा इम्तियाज़ मिला है। जी। और ये 2002 में अनाउंस हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर राजा और आज हमने बाकमाल लोगों की इस प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत को बुला रखा है जो शायर हैं, बेसिकली डॉक्टर है, और डॉक्टर भी गोलियां देने वाले, टीका लगाने वाले और इलाज करने वाले, लेकिन शायर बहुत पाए के हैं और अल्लाह ताला ने इनको बहुत अच्छा दिमाग अता फरमाया है। किताबें भी लिख चुके हैं, 8 किताबें इनकी अब तक आ चुकी हैं और इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका है, जो कि हर किसी को नहीं मिलता। आपको पता है कि उस शख्सियत को ही मिलता है जिसने कुछ काम किया हो, और इनकी बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और यहाँ पे हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर वहीद अहमद, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम डॉक्टर राजा साहब, साहब। बहुत आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। बहुत आपका मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत अगर आप मेहरबानी। मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने नाज़रीन को ये किताबें दिखा दूँ जो आपने तहरीर फरमाई हैं। जी ज़रूर। और जनाब, ये पहली किताब है परियां उतरती हैं। ये अब इसको पढ़ के अंदाज़ा होगा कि परियां कहाँ उतरती हैं और वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है जहाँ पे परियां उतरती हैं। लेकिन इन्होंने माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा नाम रखा है और ये इनकी शायरी की किताब है। और जो अगली किताब इसका मैं आपको बताना चाहूँ कि शफ़ाफ़ियाँ, ये भी इनकी किताब है और ये भी गालबन शायरी की है, और ये भी पढ़ के हम आपको किसी वक्त इस पर दोबारा तबसरा करेंगे इन किताबों पे इंशाअल्लाह ताला। तो अगली किताब है जनाब, वाह वाह क्या नाम है, कि हम आग चुराते हैं, हम आग चुराते हैं। ये सारे जब किताबें मैंने पहली मरतबा देखी तो मैं कुछ ना कुछ तलफ़ुज़ करता रहा। डॉक्टर साहब ने सीधा किया कि ऐसा नहीं, ऐसा है। और जनाब, ये जो किताब है मुंदरी वाला, जिसको मैं मंदरी वाला पढ़ता रहा, इन्होंने कहा नहीं ये मुंदरी वाला है, और मुंदरी आपको पता है कि किसको कहते हैं, सब जानते हैं। तो अगली किताब है इनकी, बहुत खूबसूरत नाम है, इसका नाम है ज़ीनो, और ये भी इनकी लिखी हुई है। 6 किताबें आज हमारे पास मौजूद हैं, वैसे ये 8 किताबों के मुसन्नफ़ हैं। इंशाल्लाह 2 और भी आ जाएंगी, हम इनके पीछे लगे हुए हैं, देखें कब कामयाबी होती है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका एक मरतबा फिर। बहुत अब मुझे थोड़ा थोड़ा इन किताबों के बारे में बता दें। ज़ीनो के बारे में पहले बताएं आप कि ज़ीनो क्या है? राजा साहब, ज़ीनो जो है ये उर्दू नावल है। बुनियादी तौर पे मैं शायर हूँ, वो भी नज़्म का शायर। तो ये नावल्स मैंने सिर्फ 2 लिखे हैं, एक ज़ीनो है और एक मुंदरी वाला। जी जबकि नज़्म की मेरी 6 किताबें हैं। जी जी। लेकिन ये हैरतनाक बात ये है कि ज़ीनो इन तमाम किताबों में सबसे ज़्यादा जो है वो शाया हुआ। अच्छा, मतलब इसके 9 एडिशंस आ चुके हैं। नाम की वजह से तो नहीं इसकी ज़्यादा बिक्री हुई कि ज़ीनो पता नहीं? हाँ, कि शायद लड़की का नाम। नहीं हाँ। नहीं, ये ज़ीनो एक हीरो है और ये यूनानी नाम है। हाँ। और ये मेरा एक तख़य्युलाती हीरो है सही। जो कि अरस्तू और सिकंदर आज़म का हम असर है। और फिर उसके लश्कर के साथ ये यहाँ हमारे टेक्सला में आता है और फिर ऊंचे पहाड़ों में ये बर्फ़ में दफन हो जाता है। उसके बाद इसे साइंसदान जो है हमारी सदी में से दोबारा निकालते हैं सही। और ये फिर जो आजकल के हमारे बड़े बड़े ममालिक के सरबराहान हैं उनके साथ ये मुकालमा करता है। पहले ये किसी ज़माने में अरस्तू के साथ मुकालमा किया करता था, दारा के साथ, सिकंदर के साथ, और अब आके जो हमारे आजकल के हुक्मरान हैं उनके साथ ये मुकालमा करता है। तो ये कोई 2,500-1,000 साल के ऊपर फैली हुई कहानी है। ओके। और इसका इंग्लिश में ये शाया हो चुकी है, स्वीडिश में और फ़ारसी में ईरान में शाया हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे आए मज़ीद जो आपकी किताबें, और थोड़ा एक-एक फ़िक्रे में। दूसरा मुंदरी वाला है। जी। ये भी नावल है, ये मैंने 2012 में लिखा था। ये
अमेज़न जो अमेरिका है वहाँ से ये इंग्लिश में शाया हो चुका है। इसके भी 4 एडिशन आ चुके हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे मैं नज़्म का शायर हूँ राजा जी, साहब, जी। और मैंने सन 1978 से लिखना शुरू किया नज़्म, और नज़्म की मेरी 6 किताबें हैं। सबसे पहले शफ़ाफ़ियाँ हैं, ये 1994 में आई थी, और उसके बाद हम आग चुराते हैं, फिर नज़्मनामा, परियाँ उतरती हैं, मुरम्मत कौन करता है, और इग्लू इग्लू आग। अच्छा, ये जी, ये इग्लूज़ जो होते हैं बर्फ़ में रहने वाले। चले तो ये 6 नज़्म की किताबें हैं और 2 आपके नॉवल। नावल है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर लोग तो मतलब ये नहीं मैं कहता, लेकिन अमूमन रूखे होते हैं। लै लेना सवेरे लै लेना, 3 शाम ਨੂੰ लै लेना, सो जाना, जल्दी छोड़ लेना, ए खा लेना, ये खा लेना। तो फिर ये शायरी की तरफ आना कोई अजीब सी बात लगती है। ये कैसे ये हादसा हुआ? नहीं, ये वैसे अमूमन लोग यही सोचते हैं, लेकिन आपको राजा साहब आपने भी शायद देखा हो और आपको हैरत भी हो कि जो प्रोफ़ेशनल कॉलेजेस होते हैं, हुँ, हुँ। जैसे मेडिकल कॉलेज है या इंजीनियरिंग के कॉलेज हैं, जैसे यूईटी लाहौर में है। तो हमारा जो मेडिकल कॉलेज था, जी। हालाँकि मेडिकल कॉलेज में मेडिकल के सब्जेक्ट्स के अलावा तो कोई नहीं जी, चीज़ जी। होती। जी, जी। लेकिन वो एक दबिस्तान था, हुँ, यानी हुँ। उसमें फ़नून लतीफ़ा के इतने सारे लोग जमा थे। उसमें शायर, मौसीक़ार, रक्कास, उसमें अच्छा वो सारे संतराश। डॉक्टर बन गए हैं जी, माशाल्लाह? जी अच्छा बन गए ठीक अब, है। मतलब रेड कुड़ फोड़ के, अच्छा, अच्छा, तो लेकिन बन गए हैं और बन वो गए। बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं। ये शायद एक रद्द-ए-अमल होता है, हुँ, ये हुँ। आप जिस तरह कह रहे हैं ना, रूखी एक हुँ, फ़ज़ा हुँ, हुँ। का एक रद्द-ए-अमल होता है शायद, कि लोग जो हैं वो फ़नून लतीफ़ा की तरफ आते हैं। और हमारा पंजाब मेडिकल कॉलेज जो लायलपुर का है, वो तो एक दबिस्तान पहले भी था, अब भी है। उसको जितने भी हल्का अरबाब ज़ौक़ और बाकी लोग उसको मानते हैं। तो ये एक अजीब तज़ाद भी है और हुस्न इत्तेफ़ाक भी है कि मेडिकल कॉलेजेस में और इंजीनियरिंग कॉलेज, इसी तरह आप यूईटी लाहौर को देख लें या टेक्सला, इनकी जो अदबी तंज़ीमें हैं, जी, जी। वो इतनी फ़ाल हैं कि अच्छा माशा आपको पंजाब यूनिवर्सिटी और दूसरी जो जहाँ पे अदब पढ़ाया जाता है, ओके, उससे ज़्यादा मिलेंगी। ओके। अमूमन डॉक्टर साहब, किसी गुलकार को कहें कि आपने कब गाना शुरू किया या आपको कब एहसास हुआ? तो वो कहता है जब मैं रोता था तो सारे कहते थे बड़े सुर में रोता है। और किसी शायर को कहें कि आपने कब पहला शेर किया? तो वो कहता है मैं चौथी जमात में था या तीसरी जमात में, जब बंदे को 2 का पहाड़ा नहीं आता हो। तो आपने कब पहला शेर कहा? जी, मैंने पहली नज़्म लिखी थी, मैं नज़्म का शायर हूँ, जी, वो जी। मैंने सन 1978 में लिखी थी, अच्छा, उस वक़्त आपकी एज क्या थी माशाल्लाह? 19 साल। अच्छा। तो 19 साल में तो बंदा थोड़ा-सा जी, समझ-बूझ वाला हो जाता है। तो मैं मेडिकल कॉलेज के सेकंड ईयर में था। लेकिन ये जो शायरी की तरफ रुझान है, ये हाई स्कूल में हुआ, जब हुँ, मैं साहिवाल में पढ़ता था, हुँ, वहाँ पे फ़रीद टाउन साहिवाल में रहता था, तो हुँ, मजीद अमजद साहब वहाँ रहते थे। अच्छा। तो मैं 4 साल उन्हें देखता रहा, हुँ, तो उसी ज़माने में हमें उनकी शब-ए-रफ़्ता पढ़ाई गई स्कूल में। तो वो मेरे अंदर बैठ गए, तो असल में मेरी इंस्पिरेशन बुनियादी तौर पे मजीद अमजद हैं। और मैं समझता हूँ कि अब भी हम जिस फ़ज़ा में लिखते हैं, आबो-हवा में, वो मजीद अमजद की दी हुई आबो-हवा है। लेकिन लिखना मैंने बाकायदा, जो आप पूछ रहे हैं, वो 1978 में शुरू किया, जब मैं मेडिकल कॉलेज के सेकंड ईयर में था। ओके, आपको जो हुकूमती एज़ाज़ मिला, ये किस वजह से मिला आपको? किताबों पे मिला, शायरी पे मिला या आपको डॉक्टरी की वजह से मिला? नहीं, नहीं, ये मुझे अदब की वजह से अदब मिला की है, वजह मुझे से। तमग़ा इम्तियाज़ मिला है। जी। और ये 2002 में अनाउंस हुआ था, 2003 में मिला था। ये मुझे मेरी अदबी खिदमात के ख़िदमात की सिलसिले वजह से में? मिला है, मुझे मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है। और इसके अलावा भी आप देखें ना, आसार जो अकेडमी सबसे बड़ी मेरे ख़्याल में निजी है, उसने मुझे लाइफ़ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके अलावा मानसरा में एक दोस्त ने मेरे नाम का ऑडिटोरियम बनाया, अच्छा माशाल्लाह। वहीद अहमद जी। ऑडिटोरियम, जाने आलम है, वहाँ पे उन्होंने बनाया। तो इस तरह मैं बड़ा खुशकिस्मत इतराफ़ हूँ। आपका हर जगह पे, हर कोने में जी, यानी कि अल्लाह का हुआ, शुक्र जैसे कि है। आपने मुख्तलिफ़ ज़बानों का ज़िक्र किया कि उसमें भी आपकी किताबों के जी। तराजुम हो गए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जितने भी अवार्ड्स होते हैं, इनके बारे में बड़े शकूक का इज़हार किया जाता है। चाहे आपके फ़िल्म के हों, चाहे ड्रामे के हों, चाहे अदब के हों, चाहे, तो आपके ख़्याल में ये ठीक होते हैं या? ठीक है, एतराज़ काफ़ी हद तक होते हैं, और मेरे हुँ, ख़्याल में इनामात मिलने भी नहीं चाहिए, हुँ, सीधी-सी बात है। हुँ। उसकी वजह है कि जिस किस्म के लोगों को इनामात अक्सर व बेशतर दिए जाते हैं, वो बहुत मुतनाज़िया शख्सियात होती हैं। और फिर जिसको सही मिलता है उसको भी लोग शक से जी। देखते हैं, ऐसा ही है सर? मसलन आप देखिए ना, शायरी में ही आप देखें कि नासिर काज़मी को अभी पिछले 2-3 सालों में मिला है हुँ, अवार्ड, अब इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है? हुँ,
ایک چیز. دوسرا میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو ادب ہے، ادب میرے لیے روزگار نہیں ہے، لوگوں کے لیے ہے. صحیح. نہ مجھے نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ. یہ اصل میں ادب جو ہے، یہ شاعری، یہ ایک عبادت ہے. اس کو آپ عبادت کی طرح کریں. آپ اس کے لیے یہ نہ کریں کہ میں اس سے کوئی پیسے کماؤں گا یا مجھے انعامات ملنے. اچھا، اگر آپ مشاعرے کے لیے یا انعامات کے لیے لکھیں گے پھر تو آپ فرمائشی طور پہ لکھیں گے. صحیح. وہ ادب نہیں ہوگا، وہ تو ایک فرمائش ہوگی. جیسے گانے والیوں کو لوگ لیکن بلا ڈاکٹر صاحب لیتے ہیں. آپ تو ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، آپ شروع سے کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو تھوڑا بہت تو دال روٹی کے لیے چاہیے ہوتا ہے نا تو مالا دال صاحب. روٹی کے لیے کچھ اور کریں اور نا. کریں، شاعری نہ کریں. نہیں نہیں، لیکن اگر ان کے اندر شاعری کوٹ کوٹ کے بھری بھی ہے، کوٹ کوٹ کے اگر بھری ہو تو وہ اس کو روزگار نہ بنائیں. روزگار پھر بھی سیدھی نہ سی بنائیں. بات. نہیں نہیں، روزگار کے لیے اور چیزیں. مثلا دیکھیں نا، میں ڈاکٹر ہوں یا میں سول سروس میں تھا، وہ میرا روزگار ہے. اسی طرح ایک آدمی ہے، وہ بزنس کرتا ہے یا اس کی دکان ہے، وہ اس کا روزگار ہے. حالانکہ یہ میری بات جو ہے متنازع، لوگ اس کو نہیں مانتے. انٹرنیشنلی بھی لوگ اس کو اپنا روزگار بناتے ہیں. بڑے بڑے ادیب جو ہیں وہ رائلٹیز لیتے ہیں. لیکن میں آپ کو ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں، میں آج تک، آپ مجھے لکھتے ہوئے آپ دیکھ لیجیے کہ 47-48 سال ہونے والے ہیں، لیکن میں اس چیز پہ قائم ہوں کہ شاعری اور ادب جو ہے وہ روزگار نہیں ہے، وہ عبادت ہے. آپ صحیح. عبادت کو بیچ نہیں سکتے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلے جب بہت اچھے اچھے گلوکار ہوا کرتے تھے، میوزک بڑے عروج پہ تھا، گانے والے بہت اچھے تھے، تو شاعر کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کا کلام فلاں گلوکار گا لے، اور وہ جب گا لیتا تھا تو پھر اس کا اصل میں تعارف ہوتا تھا، یار یہ تو بہت بڑا شاعر ہے، حالانکہ اس نے لکھنا تو کافی عرصے سے کیا ہوتا تھا، کافی کتابیں لکھی ہوتی تھی. اب ایسا نہیں ہے. تو اب شاعر کو مشہور ہونے کے لیے یا اس کا کلام زبان زد عام ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں یا کیسے ہوتا ہے؟ شاعر کو کوئی ضروری نہیں کہ وہ مشہور ہو. اچھا، یہ بھی ضروری نہیں ہے. جی نہیں ہے. میں اس کو سمجھ، دیکھیں نا، بہت سارے لوگ ہیں جن کا کلام نہیں گایا گیا. مثلا آپ نظم میں تو گائے، سوائے مطلب احمد شمیم صاحب کے کبھی ہم بھی خوبصورت تھے، یا فیض کی چند ایک نظمیں. اس کے علاوہ نظموں میں نہ میم راشد کو گایا گیا ہے، نہ مجید امجد صاحب کو گایا گیا ہے، نہ، لیکن بڑے نام، وہ بہت بڑے نام ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ غالب کو جو گایا گیا ہے، وہ غالب کی چند غزلوں کو گایا گیا، جو اس کی غزلیں ہیں جنہیں غالب کہا جاتا ہے. غالب تو بہت اور قسم کی شخصیت تھی، اور قسم کا شاعر تھا. تو جی، میں جہاں تک قبول عام ہے، اس کے لیے گانا ایک بہت بڑا ذریعہ تو ہے، اس کو ماننا پڑے گا. مطلب لوگ متاثر ہوتے ہیں جب ایک چیز گائی جاتی ہے، وہ فوری طور پہ لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہیں. اور بہت سارے شاعر دل میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کا کلام گایا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے. صحیح. گا دیا جائے تو بڑی اچھی بات ہے، نہ گایا جائے تو پھر بھی کوئی ایسی بات نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے شروع میں بھی تخیل کی بات کی، ایک کردار کی بات کی. شاعر کا تخیل ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ شعر کہتا ہے اور اس میں بڑی بڑی باتیں کر جاتا ہے. وہ صرف قافیہ ردیف ملانے کی کوشش میں شاعری نہیں کرتا، تخیل ہوتا ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو صرف قافیہ ردیف کے شاعر ہیں، کیا ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، آپ کی بات بڑی بنیادی ہے راجہ صاحب. یہ جو کرافٹ کی شاعری ہوتی ہے نا، جسے آپ کہہ رہے ہیں، شاعری دو طرح کی ہوتی ہے شاید، بلکہ میں تو اسے ایک طرح کا ہی سمجھتا ہوں کہ شاعری جو ہے بنیادی طور پہ یہ ایک کلام موضوع ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا. شاعری اترتی ہے. شاعری اور نثر میں فرق جو ہے وہ کلام موضوع ہونے کا ہے اور وزن کا ہے، آہنگ کا ہے. تو شاعری خود بخود آتی ہے. شاعری اگر ردیف قافیے رفع مل کی طرح سائڈ پہ لکھ کے اور ان کو بنایا جائے گا تو اس سے تو بہتر آدمی فرنیچر کا کاروبار کر لے، شاعری نہ بنائے، کرسیاں میز بنا لے. تو وہ جو شاعری بنائی جاتی ہے نا، اس کے اندر وہ روح نہیں ہوتی جو شاعری کے اندر ہونی چاہیے. جب شاعری آپ کے اوپر اترتی ہے، آتی ہے، خود آپ کو بلاتی ہے، تو اس کے اندر روح ہوتی ہے. یعنی شاعری نکل جاتی ہے. جی، زیادہ اس کو سوچو بیچارہ اچانک آئی اور نکل گئی، جی، اور بہت آپ نازک چیز ہے، ٹوٹ جاتی ہے. مطلب آپ زبردستی شاعری نہیں بنا، جو زبردستی شاعری بنائی جاتی ہے، کرافٹ کی شاعری، وہ پہچانی جاتی ہے اور وہ بالکل الگ ہوتی ہے. اس میں روح نہیں ہوتی، اس میں جان نہیں ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کبھی آپ سوچتے ہوں گے یار یہ تو صرف ٹرکوں کا، ٹرالیوں کا، سزوکیوں کا شاعر ہے، تو یہ کیسے؟ ایسے بھی کوئی آپ کی زندگی میں شعراء آئے ہیں، کوئی ان کا نام لینا پسند کریں گے، کوئی ہلکا سا اشارہ کریں گے کہ وہ ٹرکوں ٹرالیوں کے ہی شاعر تھے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر آدمی کی موج ہے، ہر آدمی کی لہر ہے، جس طرح لگا ہوا مرضی ہے لکھے، جیسے مرضی کرے.
تو آپ اس طرح کیٹیگرائز نہیں میں نہیں کرتا ہوں. جس کا جو دل چاہتا ہے وہ لکھے، لیکن جو جسے ادب عالیہ کہا جاتا ہے وہ بہرحال وہی ہے جو اساتذہ کا ہے. لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ پولوٹ ہی کرتے ہیں آپ کے اس کو ساروں کو یہ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں. دیکھیے ہمارے زمانے میں چونکہ 8-10 قسم کے کریکٹر ہمیں نظر آتے ہیں گھومتے پھرتے، یہ ہر جگہ. میر کے زمانے میں آپ دیکھ لیں اس وقت بھی تھے. میر جو ہیں وہ انشاء کو اور جرت کو اس قسم کا شاعر سمجھتے تھے اور بہت رگیتے تھے وہ تو رگیتے تھے. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت موہانی کے دور میں جو ہے نا اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ مقبول تھے جن میں بہت سارے لوگوں کے نام آتے ہیں. تو طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ بڑی سنجیدہ شاعری کرتے ہیں، کچھ لوگ بالکل گوشہ نشین ہوتے ہیں. صحیح. جیسے مجید امجد کو میں نے خود دیکھا ہے. جی. اور کچھ لوگ ذرا وہ چونکہ لائم لائٹ میں آنا چاہتے ہیں اور وہ اس کے لیے ہر حربہ آزما جاتے ہیں. کون سا ایسا شاعر ہے سر جو بہت آپ نے جس نے آپ کو بہت متاثر کیا اور آپ نے کہا کہ جو چیز جو اس کے مصرے میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ کہیں نہیں مل سکتی؟ دیکھیے جہاں مجھے تھوڑی سی مثال بھی دیجیے گا. جی میں عرض کرتا ہوں کہ ایک کہنا تو بہت مشکل ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ جو 19ویں صدی کے ہمارے اساتذہ تھے ان میں ایک سے ایک بڑھ کے ہے. لیکن اگر نظم میں اگر آپ ایک نام مجھ سے پوچھیں تو میں مجید امجد کا لوں گا، اور غزل میں اگر آپ ایک نام پوچھیں تو میں داغ دہلوی کا لوں گا. اس کی وجہ ہے کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ باقی اساتذہ کہاں گئے. بھی باقی بھی وہیں پہ ہیں. 19-20 کا راجہ صاحب فرق ہوتا ہے. لیکن اردو زبان کی غزل اردو اپنے عروج پہ جب پہنچی ہے تو وہ داغ دہلوی کی شاعری میں پہنچی. تو میں غزل میں داغ اور نظم میں مجید امجد کو سب سے بڑا شاعر مانتا ہوں. مجید امجد صاحب کی کوئی نظم کا کوئی ایک آدھ شعر یا کوئی ایک آدھ بند؟ مجید امجد صاحب تو میرے اندر رہتے ہیں جی کہ کنواں چل رہا ہے مگر کھیت سوکھے پڑے ہیں، نہ فصلیں نہ خرمن نہ دانا، نہ شاخوں کی باہیں نہ پھولوں کے مکھڑے، نہ کلیوں کے ماتھے، نہ رت کی جوانی. گزرتا ہے کیاروں کے پیاسے کناروں کو جب چیرتا تیز خون رنگ پانی، کہ جیسے ہو زخموں کی دکھتی تپکتی تہوں میں کسی نیشتر کی روانی. ادھر دھیری دھیری کنویں کی نفیری ہے چھیڑے چلی جا رہی ایک ترانہ پر اسرار گانا. واہ. آپ دیکھیے کیسے کنواں چل رہا ہے نا، اور کیسی انہوں نے کیسا ردم ہے اس میں، کیسا ردم ہے اس میں. آپ کی بات جو راجہ صاحب وہ دیکھیں مجید امجد کے جو شعر مشہور ہیں وہ چند ایک وہ ہیں جو کہ طارق عزیز نے نیلام گھر میں سنا دیے. مہکتے میٹھے مستانے زمانے، کب آئیں گے وہ من مانے زمانے. وہ شعر بھی اتنا ہی اچھا کہتے تھے اور نظم بھی اتنی خوبصورت کہتے تھے. داغ دہلوی کا کوئی آپ ہمیں ایک آدھ شعر سنائیں، ایک آدھ بند سنائیں. ہم ایسے محو نظارہ نہ تھے کہ ہوش آتا، مگر تمہارے تغافل نے ہوشیار کیا. داغ کے تو اشعار راجہ صاحب ضرب المثل ہیں. بہت نازک پن ہے اس میں، کیا کہنے. دل سے مٹ جائے یہ وہ داغ نہیں. تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا، نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس. اچھا داغ میں خوبصورتی یہ ہے کہ وہ سنجیدہ شاعری بھی ان کی اتنی ہی زیادہ ہے اور ان کی گائی ہوئی شاعری بھی بہت زیادہ ہے. جس طرح میں نے آپ کو یہ غلام علی صاحب کی سنائی ہے، مہدی حسن صاحب کا سنایا، تو وہ بڑے بلند پایا شاعر. اچھا سر، کچھ شاعر جو ہیں وہ ویسے تو شاعروں نے عاشقوں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ وہ جو ایک طویل خط لکھ کے اپنے دل کا غبار نکال سکتے تھے یا اپنی بات کہہ سکتے تھے، وہ ایک شعر میں بیان کر دیتے ہیں. لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت سارے شاعر ایسے بھی ہیں ہمارے جو خواتین کو شاعرہ باقاعدہ بناتے ہیں، ان کو شعر لکھ کے دیتے ہیں، ان کو پوری غزلیں لکھ کے دیتے ہیں اور وہ اپنے نام سے اس کو سناتی ہیں. ہاں وہ ہیں اکثر ہمارے دوستوں میں بھی آتے ہیں اور لوگ بھی ہیں لڑکیوں کے جو کہتے ہیں کہ آتے نو پروین شاکر بناوا. یہ اس طرح ہوتا ہے. لیکن ہمارے ڈائریکٹلی پروین شاکر نزدیک رکتے بھی نہیں ہیں. اصل میں بات یہ ہے، میں بتاؤں کہ ہمارے ہاں چونکہ شاعری کرنے والی خواتین کم ہیں اور ان میں بہتر شاعری کرنے والی اور کم ہیں، مطلب ایک جینڈر بیلنس نہیں ہے. ہمارے دوست یہ جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ ویسے بڑی اہم بات ہے. یہ بجائے اس کے کہ خواتین کو شاعری سکھائیں، یہ ان کو اور طرف لے کے چل پڑتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کے اندر بھی تو آخر دل تو ہے نا. نہیں، اور کسی کو کہہ دیں نا، مطلب شاعرہ کو نہ کہیں. میں یہ کہتا ہوں شاعرہ کو شاعرہ.
میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ ایسی شاعرہ تو ضرور ہوں گی جو ان کا کلام میں بڑی تھرتھلی ہو، بڑی دبنگ قسم کی ہے، تو مجھے وہ تو کوئی بتائیں، ایک دو کے نام بتائیں۔ اصل میں نام لینا جو ہے نا راجہ صاحب، وہ اس میں رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بھابھی کی وجہ سے تو نہیں کہہ رہے؟ نہیں نہیں، اچھا، پھر ٹھیک ہے، وہ پھر نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کیا میں 3 4 5 نام لیتا ہوں، 2 3 رہ جاتے ہیں۔ ناراض آپ بھی نہیں ہونے دیتے، ویسے یہ ٹھیک بات، اچھا ہے یہ۔ نہیں، ایک اور ہے، ہاں، فرض کیا 100 شاعر ہیں، اب میں 99 کا نام لے لوں، ایک جو رہ جائے گا نا وہ ان 100 کے برابر، وہ اگلے دن آ کے میرے گھر میں بیٹھ جائے گا اور رونا شروع کر دے گا کہ یار میں ہی تھا جو تجھے یاد نہیں آیا۔ کم ہیں شاعرات لیکن ہیں ہمارے ہاں بڑی اچھی روایت ہے خواتین کی شاعری لکھنے کی۔ فہمیدہ ریاض ہیں کشور نائک سے، یہ پرانی شاعرات ہماری جو ہیں ان سے شروع ہوتی ہے، اور آج کی جو تازہ کار شاعرات ہیں ان میں آتی ہے۔ لیکن جس بارے میں تشویش کا اظہار کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ خواتین کی تعداد کم ہے ہمارے ہاں، کم ہے، جتنی ہونی چاہیے لکھنے کم ہے۔ والوں کی۔ اچھا سر، شعر سنانے کا انداز بھی میٹر کرتا ہے یا شاعرہ کی شکل بھی میٹر کرتی ہے، اس کے حساب سے اس کو داد ملتی ہے یا نہیں؟ ایسا نہیں ہرگز نہیں میٹر کرتی، داد ملتی ہے۔ دیکھیے 2 باتیں آتی ہیں، بہت اچھے اچھے شاعر، اب دیکھیے بات یہ ہے راجہ صاحب کہ شاعری کوئی شوبز نہیں ہے، شوبز میں ایکٹنگ میں اور شاعری میں فرق ہے۔ حالانکہ آج کل اس کو مکس اپ کر دیا گیا ہے، لیکن بہت بڑے بڑے شاعر جو ہیں ان کو سنانے کا طریقہ ہی نہیں تھا۔ مجید امجد صاحب کو لے لیں آپ، بڑا روکھا سناتے تھے۔ فیض احمد فیض صاحب کو لے لیں، بہت روکھا پڑھتے تھے وہ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ان وزن تو بہت ہوتا تھا۔ دیکھیں نا، اب جیسے آپ نے مجید صاحب کی مجھے اشعار سنائے، اس میں اتنا ردم ہے کہ لگتا ہے کہ یہ پانی کی طرح بہتے جا رہے ہیں، اس کو سنا۔ اب یہ دیکھیں نا، جو بات آپ نے کی ہے کہ لوگوں کو صرف امپریس کرنے کے لیے آپ نہایت خوبصورت آواز، کچھ لوگوں کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے، وہ گا کے شاعری سناتے ہیں، لیکن وہی شاعری جب ہم کتاب میں پڑھتے ہیں تو اس کا وہ نہیں ہوتا، اثر نہیں ہوتا، دل کو نہیں چھوتے۔ جی، تو یہ جو ایک طرح اس کو ایک پرفارمنس بنا دیا گیا ہے نا، شاعری اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ پرفارمنس میں، شوبز میں اور شاعری میں بڑا فرق ہے۔ شاعری لکھی جاتی ہے، شاعری سر پڑھی۔ کبھی آپ کو کسی خاتون نے کہا ذرا یہ شعر تو ٹھیک کر دیں، تو آپ نے کر دیا ہو پھر، یا یہ سن لیں یا پلیز نہیں کر تو دیں؟ کر دیتے ہیں، اس میں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح نہیں کہ اتنا تو دل سب اس کو شاعری بنا دیں، ہاں ایسے نہیں، کر دیتے ہیں، شاعر نہیں بناتے۔ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ یا کسی عاشق نے تو آپ کو نہیں تنگ کیا کہ جی میں ذرا خط لکھ رہا ہوں تو ذرا 2 3 ایسے اشعار بتا دیں کہ اس کا دل پسیج جائے، یا وہ جو روٹھی ہے اس کو منا لوں، یا ایسا نہیں ہوا؟ وہ خود کفیل ہوتے ہیں جی، وہ ان میں خود بڑے بڑے ہوتے ہیں، شعر آتے ہیں۔ اور وہ زیادہ تر ایک ادھر سے صدر سے فیض آباد تک جائیں تو ویگنوں میں لکھے مل جاتے ہیں جی، ان کو، اس کو۔ ٹرکوں کی شاعری تو ایک الگ ہے نا، جو آپ نے جس کی کفیل بھائی جو کرتے ہیں ہاں، گھوٹکی والے، جی جی جی، تو شاعری میرا خیال راجہ صاحب ایک سیریس بزنس نہیں ہے۔ بہت آپ نے شروع میں یہ کہا ہے۔ اچھا کبھی آپ کا ایسا بھی دل آیا یار کم از کم اگر میرے یہ بس میں ہو تو میں اس فلاں فلاں شاعر کی تو پابندی لگا دوں شاعری پہ، یہ تو جس طرح ٹانگیں توڑتا ہے نا وہ تو بڑا ظلم ہے؟ تو بہت سارے ہیں، بہت سارے، بہت سارے ہیں، لیکن وہ ان کو ان کوئی کی نہیں موج سمجھاتا؟ ہے جی۔ ان کو سمجھاتا ہے ویسے کوئی نہیں؟ نہیں، کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیے نا کہ یہ تو ایک کھلا میدان ہے جس میں جو اصل میں بات یہ ہوتی ہے راجہ صاحب کہ وقت جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی چھلنی ہے، یہ چھان دیتا ہے، یہ ہر دور صحیح، میں بہت سارے شاعر ہوتے سب ہیں، سے بڑا جو منصف ہے وہ وقت ہے، وقت ہے، استاد اور بھی وقت ہے اور منصف جی بھی وقت ہے۔ بالکل، استاد بھی ہے، منصف بھی ہے۔ جو شاعر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا کہ میں اس وقت پہلے نمبر کا شاعر ہوں، وہ غلط بیانی ہوتی ہے۔ ہر دور میں سینکڑوں ہزاروں شاعر ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کوئی بھی دور آپ دیکھ لیں، میر کا دور دیکھیے، حضرت امیر خسرو کا دور آپ دیکھیں، آپ غالب کا دور دیکھیے، اقبال کا، تو وہ وقت جو ہے وہ نتھار دیتا ہے، اور صرف وہ شاعر آگے آتا ہے جسے کہ کہتے ہیں کہ جو ریلیونٹ ہے، جو کہ آنے والے وقت کے ساتھ چلتا ہے، وہ چند ایک شاعر ہوتے ہیں۔ تو اب جن یہ کریکٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ ایک کمیڈینز ہر دور میں پائے جاتے ہیں، اور یہ ہوتے ہیں، یہ ہر فلم میں کمیڈین نہیں ہوتا، تو یہ بھی ہوتے ہیں۔ اچھا سر، یہ مزاحیہ شاعری، فلمی شاعری، سنجیدہ شاعری، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ذرا مجھے سمجھائیے۔ یہ کہ الگ شاعر ہوتا ہے یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ صرف کامیڈی کرتا ہے،
یا صرف مزاحیہ شاعری کرتا ہے، یار یہ صرف فلمی شاعری کرتا ہے، اس کو دے دیا ہے ایک ٹاسک دے دیا ہے، یار مجھے یہ گانا چاہیے 3 منٹ کا چاہیے، وہ اس پہ گانا بنا دیتا ہے؟ راجہ صاحب اس طرح ہے کہ شاعر بنیادی طور پہ شاعر ہوتا ہے، وہ ہر قسم کی شاعری کرتا ہے۔ غالب کو آپ لے لیجئے، غالب کے ہاں ظریفانہ کلام اچھا خاصا ہے، ان کے اشعار ہیں، وہ بڑا مزے کی باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ صحیح۔ اکبر الہ آبادی ہیں اور لوگ ہیں، لیکن ابھی ہم نے یہ ہے کہ اس کو ہم نے کمپارٹمنٹلائز کر دیا ہے شاعری کو کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ میرا نہیں خیال، لیکن ریکوائرمنٹ بزنس کی اس طرح سے ہے، اصل میں سرمایہ داری دور کے ہم اس نظام میں گزر گئے ہیں جہاں شاعر کو بھی کموڈٹی بنا دیا گیا صحیح۔ کہ آپ فلم کے لیے لکھیں اور وہ فلم کا ہو جائے۔ اب میں مثال ساحل لدھیانوی کی دیتا ہوں، وہ اتنے بڑے شاعر تھے کہ ان کو صرف فلم کے ساتھ منسوب کر دیا گیا، ان پہ کام نہیں کیا گیا، حالانکہ وہ بہت پروگریسو اور بہت بڑے شاعر تھے۔ صحیح۔ اسی طرح کچھ شاعروں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ مزاحیہ آپ بس لکھیے، آپ کچھ اور نہ لکھیں۔ کچھ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ذرا سنجیدہ کلام لکھیں، کچھ کو کہتے ہیں کہ آپ غزلوں کا لکھیں تاکہ ہم فلم کی شاعری میں اس کو کر سکیں۔ تو اس لیے اس طرح یہ لوگ کمپارٹمنٹلائز ہو گئے ہیں۔ ایک زمانے میں یوں نہیں ہوتا تھا، ایک شاعر جو ہے وہ تمام چیزیں کرتا تھا۔ سر میرا مطلب اس میں یہ تو نہیں تقریباً کہ سارے ہی ایسے ہیں، لیکن یہ بھی محسوس کیا گیا کہ شاعری کے لیے بادہ خاری اور عشق مزاجی ہونا ضروری ہے۔ نہیں، وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ شاعروں کے ساتھ نا منسوب کر دیا گیا ہے، شاعر کا ایک کیریکیچر اس طرح کا بن گیا ہے۔ اب تو شاعر کافی بہتر ہو گئے ہیں، ذرا مطلب مناسب ہو گئے ہیں۔ کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے، معلوم ہے آپ کو کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، قمیض پھٹی ہوئی ہے، ادھار مانگ رہے ہیں اور گھوم پھر رہے ہیں، نہ کوئی پوچھنے والا۔ اور میخواری بھی ان کے ساتھ کر دی گئی تھی ساتھ منسوب، اور مفلسی بھی کر دی گئی تھی، اور عشق بھی کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہ کوئی بنیادی ریکوائرمنٹس نہیں ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں۔ ہر آدمی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، عشق ہر طرح کا ہو سکتا ہے، ضروری تو نہیں کہ لڑکی کے ساتھ ہی ہو۔ تو نشہ بھی طرح طرح کا ہو سکتا ہے، ضروری تو نہیں کہ شراب میں ہو۔ تو یہ باتیں جو ہے ایک صرف ان کو ایک ان کی پہچان شاعر کی بنا دینا، ایسی بات نہیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑا مزہ آ رہا ہے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے، لیکن جو وقت ہے وہ ہماری نہیں سنتا، تو میں چاہتا ہوں کوئی اچھا سا کوئی نظم اپنی بھی سنائیں یا کوئی اور سنانا چاہیں، اپنی تو لازمی سنائیں، اگر کوئی اور بھی سنانا چاہیں تو یہ کیمرہ آپ کا ہے، اس کے سامنے آپ سلامت رہیں۔ بس میں آپ کو ایک نظم کے چند بند میں پیش کر دیتا ہوں ارشاد آخر میں، کہ یہ 3 لائنوں کے راجہ صاحب بند ہیں، اوکے۔ اور اس نظم کا عنوان ہے کولاج۔ کولاج جی اس نے مٹھی کے گلدان میں ٹہنی رکھی، ٹھیک ہے، پتیوں کے کنارے چمکنے لگے، واہ پھول بھرنے لگے اور چھلکنے لگے۔ واہ، اس نے پاؤں دھرے گھاس کے فرش پر، پاؤں کا دودھیا پن سوا ہو گیا، آہا، سبزہ پہلے سے زیادہ ہرا ہو گیا۔ اوہو، اور اس نے رحلے دہن پر سخن جو رکھا، ہر سماعت کے پردے کو جزداں کیا، شامل جاں کیا، جزو ایماں کیے۔ اور گیلے ساحل نے جب اس کے پاؤں چکھے، اس کے نمکی لبوں میں فطور آ گیا، بحر کو ذائقے کا شعور آ گیا۔ آہا، اور میں نے چٹکی صفوف شفق سے بھری، پھر پڑھا اس کی آنکھوں کی تحریر کو، بھر دیا کامنی مانگ کے چیر کو۔ اور اس نے بھادوں کے ابٹن سے چہرہ رنگا، قوس رنگین سے گردن کو زیبا کیا، نرم سورج کی ٹکیا کو بندیا کیا۔ واہ، شاعری بھی ہے اور اس میں حسن پرستی بہت جھلک رہی ہے۔ کیا آپ بہت حسن پرست ہیں؟ شاعر ہوں تو وہ تو ہوں۔ ہوتا ہے شاعر ہوتا ہے۔ جی، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک کسی آپ شادی میں گئے، کسی تقریب میں گئے، تو آپ اسی حسن پرستی کی وجہ سے آپ نے ان کو کہا کہ میں آپ کو دیکھ کے مجھے ایک شعر یاد آیا، یہ ایک نظم یاد آئی ہے، یہ ایک غزل یاد آئی ہے، یہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سنا دوں؟ یہ دل تو کیا ہوگا، اگر نہیں بھی کہا تو دل تو کیا ہوگا۔ حسن پرست تو پھر حسن پرست ہوتا ہے۔ نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ غزل کے شاعر ذرا زیادہ کرتے ہیں، نظم کے شاعر کم کرتے ہیں، کوئی خاص نہیں نہیں سر، شاعر تو پھر شاعر ہی ہوتا ہے نا، اس کے اندر وہ ایک جو تلاطم ہوتا ہے وہ تو پیدا ہوتا ہے۔ ہر شاعر کی واردات راجہ صاحب اپنی صحیح، ہوتی ہے، شادیوں میں کئی شاعر واردات نہیں کرتے، وہ الگ سے کر لیتے۔ الگ سے کر لیتے ہیں۔ تو سر اب مجھے یہ بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ ہمارے پروگرام کا
وقت ہوا چاہتا ہے. نہیں، بہت ہی اچھا لگا، اور بڑی دل کی باتیں ہوئیں آپ کے آپ ساتھ. سے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ آپ بہت دور سے تشریف لے کے آئے اور ہماری ریکویسٹ پہ تشریف لے کے آئے، بہت مہربانی. اور آپ کے پاس ہم بزی بھی بہت ہوتے ہیں، مجھے یہ بھی معلوم ہے. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے مہمان، باکمال لوگ، لاجواب باتیں. ان کی شاعری میں ایک ردم ہے، ان کی گفتگو میں اس سے بھی زیادہ خوبصورتی ہے. اور یہ صرف اپنے کلام کی بات نہیں کرتے، یہ ان شعراء کے کلام کی بات بھی کرتے ہیں جن کے کلام میں بہت پیارا، بہت خوبصورت ردم ہے. ردم ہوتا ہی خوبصورت ہے. تو اس ردم کو ہم یہیں پہ چھوڑے جاتے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ ہم آپ سے ملتے رہیں اور آپ ہم سے ملتے رہیں. اور پہلے تو خط سے آدھی ملاقات ہوتی ہے، اب کوئی پونی ملاقات ہو جاتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.